अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट में भलीकार मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। अॼु जे प्रोग्राम में पाण पॉलिटिकल सिचुएशन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं निगरान सेटअप जे हवाले सां भी प्रोग्राम में पंहिंजे महिमान खां तजियो मालूम कंदासीं त हिन वक़्त ताईं निगरान वज़ीर आज़म जे हवाले सां को बि नालो जेको आहे वो साम्हूं न अची सघियो आहे। अपोज़िशन लीडर ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ विच में मुलाक़ात जेका थी उहा बि बेनतीजे ख़त्म थी वई आहे। हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ नाला जेके गर्दिश में आहिनि, जेकी मीडिया में जिन्हनि जो ज़िक्र पियो थिए, उन में जलील अब्बास जीलानी ऐं अॻूणो चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जीलानी जा नाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां ॾिना विया। ॿिया उनखां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हफ़ीज़ शेख, शाहिद हक़ान अब्बासी ऐं ॿिया जेके नाला आहिनि उहे बि निगरान वज़ीर आज़म जे लाइ हिन वक़्तु मीडिया में हली रहिया आहिनि। इन सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम इतना खुफिया रखा गया हो जितना इस बार हमें नज़र आ रहा है कि किसी मीडिया पर्सन या किसी को कोई हिंट भी अभी तक नहीं दी जा रही कि निगरान वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि इतना खुफिया रखने की क्या वजूहात हो सकती हैं? उसकी शुक्रिया अशफाक साहब, लेकिन उसकी एक ही वजह सामने आ रही है। जो सियासत होती है ना, वो तो अवाम के बलबोते पर अवाम के लिए की जाती है। तो लिहाजा अवामी के लोग जो हैं वो सियासी जमातों में होते हैं, हुकूमतों में होते हैं, तो उनके मशवरे से जो है चाहे निगरान लोगों को सेलेक्ट किया जाए या नॉमिनेट किया जाए या रिकमेंड किया जाए। लेकिन यहाँ कुछ और नजर आ रहा है। यहाँ ये नजर आ रहा है, जिसमें कल एक हामिद मीर साहब ने भी अपने चैनल पे बात की कि जब गुज़िश्ता दिनों में मई में जो है शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कराने का प्रोग्राम बनाया, तो वो कह रहे थे कि उस वक्त बाजवा साहब ने इंटरव्यू शुरू कर दिए थे। तो दो बातें हैं उसमें। एक तो बाजवा साहब, इसका मतलब है कि इलेक्शन के जो है इंटरव्यू कर रहे थे निगरान सेटअप के लिए। दूसरा जो है जो उसके अंदर बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कैसे वजीर आजम है, कि वो बात तो की है उन्होंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, हामिद मीर साहब से उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू के अलावा हटकर मुझसे बात की और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उन्होंने अपने चैनल पे शेयर की है। तो जब आप हामिद मीर से शेयर कर सकते हैं, तो क्या आपने उस वक्त उन्हें नहीं कहा कि आर्मी चीफ साहब, आपका मैंडेट नहीं है कि आप जो हैं ये इंटरव्यूज करें कि कौन निगरान लोग होंगे? और हामिद मीर ये भी कह रहे थे कि अगर के संजरानी का तो नाम दिया है अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने, लेकिन वो नाम नहीं आए अभी तक सामने जो जनरल बाजवा के दौर में दिए गए थे। सारा कुछ जो है वो ये है कि जी गुज़िश्ता जो 5 साल जो है हमारे एक अजाब में गुजर गए कि जी सिलेक्टेड हैं, और वो बाजवा साहब लाए हैं, बाजवा साहब माजरत भी करके गए, और बाजवा साहब आज भी उस इंटरव्यू की जो है तरदीद नहीं कर रहे जिसमें उन्होंने शाहिद मिथिला को कहा था कि भाई हम तो खुद यूथी हो गए थे, जुडिशरी की बात छोड़े, हमारे कई जर्नल जो है तब्दीली का शिकार हो गए थे। तो कहने का मकसद है कि इस तरह की बातें ही हैं जो कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख के अंदर हैं, और 75 साल तारीख के अंदर 35 साल तो डायरेक्ट मार्शल रहा, बाकी इनडायरेक्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी निज़ाम को, सियासी अमल को, सियासी हुकूमतों को, सियासी जमातों को और सियासी प्रोसेस को जो है मजबूत नहीं होने दिया। और क्योंकि कोई भी सिवाय इसके कि भुट्टो साहब का थोड़ा सा अरसा जो है उसमें उन्होंने असर्ट किया, आइन दिया, और जो है लेकिन उसकी सजा भी मिली कि उन्हें अपनी जिंदगी खोनी पड़ी जो है आमिर ज़ियाउल हक के हाथों। तो उसके अलावा बीबी भी कभी कोशिश करती थी, लेकिन उनको भी देखिए कि वजीरे खारजा भी जो है जहेज में दिए गए, क्योंकि गुलाम इसहाक खान वगैरह बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि आज जब मुंतखब हुकूमतों में जो हैं वज़रा दिए जाते हैं, बल्कि आपको मैं आज एक बात और रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि मरहूम डॉक्टर मुबशर हसन
جو ہیں وہ وزیر خزانہ تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں، تو ان کا ایک بہت تاریخی انٹرویو موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے تو ان کو 2 درجن کے لگ بھگ فائلیں دیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی. تو یعنی یہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہ حالت تھی کہ جو پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے اور بڑے امپورٹنٹ اور اہم آدمی تھے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ان کا انٹرویو موجود ہے جب وہ بھٹو صاحب سے علیحدہ ہوئے. تو شاہین اسی صاحب طرح یہ بی بی کے فرمائیے گا، دور میں شاہین ہوا. صاحب آپ جو ذکر کر رہے ہیں، جس انٹرویو کا حوالہ دیا آپ نے وزیر اعظم کے انٹرویو کا، اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ دونوں کے پاس نام نہیں تھے. اس میں یہ بھی باتیں ہوئی کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم جب مل کر بیٹھے نگران وزیر اعظم کی مشاورت کے لیے تو ان دونوں کے پاس نام نہیں تھے، اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے نام آنا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس کوئی نام نہیں ہے اور یہ بھی کسی انتظار میں ہے کہ کہیں سے نام آ جائے؟ دیکھیے، میں تجزیہ کر سکتا ہوں، میں تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھ کے، اگرچہ جو ہے ضیاء الحق عامر کے دور کے بعد سیاسی تجزیہ ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی آئین کے دائرہ کار میں ہو تو جو ہے جمہوریت پسند جو ہے صحافی وہ آئین یا قانون کی بنیاد پر کوئی تجزیہ کریں. لیکن چونکہ یہاں ماورائے آئین چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں آج بھی دیکھ لیجئے کہ پہلے سلیکٹڈ حکومت کے بعد آج کے جو ہیں وزیر اعظم وہ کس طرح سے جو ہیں قانون سازی کروا رہے تھے، کس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے، اور قانون اور آئین کی کیا بات کرنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے. جب اسمبلی ختم ہو گئی ہے تو ان کے بنائے ہوئی جو ہیں قانون کو انہوں نے کہا کہ ہم رد کرتے ہیں، اور جب پارلیمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے. تو دیکھیے، حقیقت پسند پاکستان کے میڈیا کو بھی ہونا پڑے گا، عوام کو بھی ہونا پڑے گا، سیاسی کارکنوں کو بھی ہونا پڑے گا. سچائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ صحافت کا انداز ہو چکا ہے کہ جیسے کوئی وہاں پہ آ کے دیکھ کے بتا رہا تھا. یہ ایریلیونٹ بات ہے. دیکھیے، یہاں پہ تو اتنے زیادہ نام ہیں کہ ان کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی منظوری نہیں ہوگی تو یہ نام فائنل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ شہباز شریف تو جتنی بھی گزشتہ 6-7 تقریریں ہیں وہ جو ہیں آرمی چیف اور سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتے کرتے تھک نہیں رہے ہیں کہ وہ ویژن جو ہے سبز پاکستان کا ہو، یا منرل کانفرنس ہو، یا فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہو، یا 1 ارب سعودی عربیہ متحدہ عرب امارات سے آیا، وہ نام لے کر سید عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھی چھن جائے ان کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ مذاق اڑاتے ہیں دوست کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو، جو مرضی کرتے رہیں، مجھے ان باتوں سے کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان باتوں کو، تمام باتوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو یہی بات ہو رہی ہے. اگر سیاسی بات ہوتی تو وہ نام آ جاتے سامنے، جس طرح پیپلز پارٹی کے 2 جو ہیں صاحبان کے جو ہیں دونوں جیلانیز کے نام آ چکے ہیں، جس کے اندر سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں اور سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب بھی ہیں، جلیل جیلانی بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اور کہ اس طرح کا نہیں ہو رہا. اور کون ہیں جو حفیظ شیخ وغیرہ کے نام لا رہے ہیں کہ حفیظ شیخ تو آلریڈی جو ہیں الیکشن ہار کر گئے ہیں یہاں سینٹ کا، اور پہلے بھی وہ کر چکے ہیں جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں خزانہ کے امور چلا چکے ہیں، اور ان کا کوئی جواز نہیں بنتا اسحاق ڈار کا یا شاہد خاقان کا کہ بھئی وہ تو سیاسی جماعت سے متعلق ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح ایون جو یہ انہوں نے نام دیا این کیو ایم نے، وہ خود این کیو ایم کے نومینیشن کے اوپر گورنر لگے بیٹھے ہیں لیکن نگران تو نہیں بن سکتے. تو یہ سارا کچھ ہے جو میں سمجھتا ہوں آج بھی جو ہے جیلانی کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو کسی سیاسی جماعت کی طرف نہ ہو. یہ سارے باقی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. یہ بالکل جو ہے ان کی کوئی وابستگی نہیں رہی، اور جو ہے جسٹس تصدق نے کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں کیا.
اور جو ہیں جیلانی صاحب جو ہیں جلیل عباس جیلانی، جلیل صاحب. جلیل عباس جیلانی. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو 2 نام دیے ہیں ان پر کیا نون لیگ کو اعتراضات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو نام دینا چاہتی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ان ناموں پر اتفاق کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر تک رہے گا، یا معاملہ پھر الیکشن کمیشن تک جائے گا اور وہی نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت وہ تو بعد کی بات ہے. اس وقت جو مسئلہ تاخیر کا شکار ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نون لیگ کو تو اپنی جو ہے ریپیٹ چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز جو ہیں لاڈلا نمبر 1 نون لیگ رہی. اس کے بعد نیا لاڈلا جو ہے عمران خان آئے، لیکن جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہوا تو وہ رخصت ہوئے، اور بعد میں 9 مئی کے بعد ان کا کیس جو ہے بہت ہی بگڑ چکا ہے. تو اب اس جگہ کو دوبارہ سے واپس لینے کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں شہباز شریف بھی، نواز شریف چپ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی نامینیشن کا انتظار ہو رہا ہے، ورنہ وہ کھل کر اپنا کوئی نام دے دیتے اور اس پہ یا اتفاق ہوتا یا اختلاف ہوتا. ایک سٹیپ آگے تو چلی جاتی بات. آج صدر الوی نے بھی خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم کو بھی، اپوزیشن لیڈر کو بھی، کہ کل تک کوئی مناسب جو ہے بندہ دے دیں. دیکھیے کل جب وہ راجہ ریاض ملے ہیں تو وہ ان جو ہے ایک نام باہر آیا جو ہے سنجرانی صاحب کا. اب سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ایک تو جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے ہیں. 2018 کے توہین عدالت کو کیس جو ہے 15 جو ہے اگست کو بلوا لیا ہے 5 سال کے بعد. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر قانون ہو، آئین ہو. پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو بے توقیر کیا جس طرح کی قانون سازی کی گئی، جس کے اندر جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو دوبارہ واپس بھیجنا پڑا، جس طرح جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہیں وہ ہوئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے سیاست، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت، تمام جگہوں پر سیاسی جماعتوں نے سپیس لوز کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے باوجود اس کے کہ وہ تمام گڑبڑ جو کی گئی تھی وہ ناکام ہونے کے باوجود اس سے زیادہ سپیس جو ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے چکی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کیا ذکر کریں گے؟ ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے آج پارلیمنٹ کی قانون سازی کو اڑا کر رکھ دیا ہے، جس پہ ایک سینیٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ تو جو ہے بڑا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہوں گا اس لیے کہ مجھے پارلیمنٹ اور عدالت دونوں کا احترام ہے اور آپ کے چینل کا بھی احترام ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی جو ہے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کی ہے کہ اس طرح کا جب گروہ آ جاتا ہے یا وارداتیے آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پاکستان کا انصاف 130ویں نمبر پہ چلا جاتا ہے. تو جس ملک کے اندر شاہین صاحب سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے حالیہ انٹرویو میں کہ سپتمبر میں نواز شریف ملک آئیں گے، اب آئیں گے نواز شریف واپس؟ دیکھیں وہ ہمارا میڈیا بھی اسی طرح کے سوال ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، جس طرح کا پاکستان کے سیاستدان اور اکثر سیاستدان چند ایک کو چھوڑ کے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں کو اتنا کیوں وہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف جو ہیں آ جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. نون لیگ کہتی ہے، نون لیگ سمجھتی ہے کہ نواز شریف واپس آئے گا تو نون لیگ جیت جائے گی، ورنہ نون لیگ ہار جائے گی. اس لیے نواز شریف کی اہمیت نون لیگ والے خود بڑھاتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر ہم نے کچھ کیا نہیں ہے گزشتہ 16 ماہ میں، اس لیے اگر کوئی بچانے والی شخصیت ہے تو وہ نواز شریف ہے الیکشن میں. نہیں دیکھیے، نون لیگ جو ہے وہ اگر بناتی ہے، چونکہ انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں دے سکے، اور یہ مہنگائیوں کا، اور ابھی تو یہ بل آ رہے ہیں بجلی کے اور ابھی گیس کے آئیں گے اور تمام چیزوں کے اور مہنگائیوں کے اثرات جو سامنے آئیں گے اور اس کے بعد انتخابات میں جائیں گے، تو وہ تو مریم صاحبہ تو کافی کے کپ جو ہیں دکھاتی پھر رہی ہیں اور دوسری جانب چپ ہو گئی ہیں سیاست میں. اور نواز شریف آئیں گے وہ کیا جادوگری کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو قرضوں کی
معیشت ہے وہ تو نواز شریف کے دور میں بھی اسی طرح قرضے لیے گئے، زیادہ لیے گئے، ایون پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی قرضے لیے، لیکن ان سے زیادہ جو ہے نواز شریف کے دور میں لیے گئے کہ بھئی پریورٹیز طے نہیں کی گئیں کہ اورنج ٹرین بنا دیں کہ پھر وہ قرضے کہاں سے دیے جاتے۔ اب عوام کو آپ قرضوں کی معیشت پہ کیسے چلائیں گے کہ جب پاکستان کے 30 لاکھ دکانداروں کو پہ چاہے 1000 روپیہ سال کا ٹیکس لگانا ہو، تو جب تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے نون لیگ یہ کرتی ہے اور جب ایک ان کا نام جو ہے ڈاکومنٹیشن میں ڈالنے کے لیے معمولی سا ایک ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی تھی، تو مریم کے ٹویٹ کے بعد جو ہے مفتہ اسماعیل کی چھٹی کرا دی گئی اور مفتہ اسماعیل کو وہ فیصلہ جو ہے کچھ یونٹوں کا واپس لینا پڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ملک کے اندر اس طرح کی سیاست کی ضرورت ہے کہ آپ کو وسائل بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ میرے سے اتفاق کریں گے، ہم بھی گلی محلے میں جا کر دکانداروں کا حالت دیکھتے ہیں کہ بھئی، اور ہم خود تنخواہ دار لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تنخواہ بعد میں ملتی ہے، پہلے ٹیکس کٹتا ہے، تو کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو 2 برانچیں بھی رکھتے ہیں دکانوں کی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سال کے بعد 1000 روپیہ بھی نہ ٹیکس دے سکیں۔ تو شٹر ڈاؤن کی جو پالیٹکس ہے یہ نون لیگ نے کی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگوں کے وسائل نہیں، ریاست کے وسائل نہیں بڑھیں گے تو عوام کے لیے ایک فلاحی کام یا مہنگائی کو کنٹرول کرنا یا ان کے لیے انفراسٹرکچر بنانا، قرضہ لے کر موٹر وے تو کوئی بھی بنا دے گا یا اورنج ٹرین بچھا دے گا یا بجلی کے جو ہے پلانٹ لگا دے گا جس کے اوپر جو ہے عوام کا خون جو ہے منافع کی صورت میں باہر جاتا ہے، لیکن پاکستان کے 23-24 کروڑ عوام کے لیے جو ہے اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا کون والی وارث ہوگا، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے کیا وہ اپنے جائیداد تقسیم کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کافی کا کپ جو ہیں ان کی جو ہے میڈیا چلاتا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ کمپین بنائی جاتی ہے اور ایشو سے نظر ہٹا دی جاتی ہے کہ مہنگائی کیا ہے، اس وقت جو ہے خود کش دھماکے ہو گئے ہیں، پرامن انتخابات کیسے ہوں گے، اور جبکہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ اقتصادیات کو فرسٹ پریورٹی دے رہی ہیں، تو اس الیکشن کا کیا فائدہ جس میں سب کے لیے برابر کے موقع نہ ہو؟ خدا نہ خواستہ کسی ایک لیڈر کو یا کسی ایک سیاسی جماعت کا کوئی نقصان ہو گیا، پاکستان کو میرے منہ میں خاک، ناقابل تلافی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ آلریڈی ہم 9 مئی جیسے واقعات سے گزر کے آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کے اوپر ایک سوچ ہونی چاہیے اور لوگوں کو اپنے دل کی بات کرنی چاہیے جو ان کے دل میں ہے، کیونکہ عام آدمی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اس کا دوسرا کوئی آسرا باہر نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے نگرانوں کے فیصلے رکے میں ہیں، وہ بھی کسی اور ایکسٹرا پولیٹیکل وجہ سے رکے میں ہیں کہ وہ کہاں سے آئیں گے، کون ریکمینڈ کرے گا، اور آخر کار کمیٹی میں جائے گا، پھر پارلیمانی کمیٹی کے بعد جو ہے کیا وہ چیف الیکشن کمشنر فیصلہ کریں گے۔ جب حکومت آپ مل کے 16 مہینے اکٹھے کر سکتے ہیں تو بھائی آپ مل کر جو ہے ایک ایسا انتخاب کروا دیں جو کسی بھی تنازع اور کسی بحث مباحثے سے پاک ہو۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس پر الزام تراشی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر آپ اور اس کے اندر گنجائش پیدا کریں گے تو آپ الیکشن کو ہونے سے پہلے ہی جو ہے ایک متنازع الیکشن بنا دیں گے۔ آپ کی جو ہے سپریم کورٹ جو ہے متحرک ہے، ایکسٹرا ایکٹیو ہے، اس کے اوپر الزامات جو ہیں وہ لگتے ہیں، لوگ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی چیزوں سے پاکستان کی حالات جو ہیں، مجھے بتائیے کہ کوئی جادوگر آ کے معیشت کو کیسے سنبھالے گا اگر سیاسی استحکام ہی نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر میں نواز شریف کے حوالے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر نواز شریف واپس آ گئے تو جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، جہاں پر یہ پوری تحریک جو چلائی گئی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور جو گجرانوالہ میں تقریر کی گئی تھی جو اس وقت کے سربراہان کے نام لیے گئے تھے،
تو دوبارہ یہی جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے گا نواز شریف کی جانب سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور جو ہے نیریٹو وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے؟ ہمیشہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتی رہی ہے، اور جب اپنے سیاسی مخالفین جن کے ساتھ مل کر جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کرتے تھے، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہہ دیتے تھے چودھری نثار نے آپ پہ کیس بنوا دیا، ہم کیا کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے شہباز شریف، نواز اور مریم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب جھولے جھول رہے ہیں ٹھنڈی ہواؤں کے، اور توقعات رکھ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، جس طرح اب اریسٹ ہو گئے ہیں تو شاید ہمیں پنجاب میں کوئی حصہ مل جائے اور پیچھے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو، اور کیونکہ وہ روزانہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ پریکٹیکلی تو انہوں نے نون لیگ نے اور نواز شریف نے، کیونکہ ہر فیصلہ جس طرح یہ آپ نے سنا ہے کہ بھئی ہم نگران وزیر اعظم کی منظوری جو ہے نواز شریف صاحب سے لیں گے، تو جب ایک ایک چیز کی منظوری وہ دے رہے ہیں تو اقتصادی بدحالی کی ذمہ داری بھی اس پہ آئے گی، ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے کو دفن کر دینے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو دفن کر دینے، اور تمام معاملات کا وہ کس منہ سے جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ کب تک کہیں گے کہ جی ہم بڑے اچھے چل رہے تھے، ہمیں ہلا دیا گیا؟ بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کا پیٹ ان باتوں سے بھر جائے گا؟ دیکھیے شعور انسانوں کا بلند ہوا ہے، اور پہلے یہاں پر پنجاب کے اندر نون لیگ بتدریج آئی، ورنہ اگر آپ 88 کے الیکشن بھی دیکھیں، یعنی بھٹو صاحب کو شہید کر دینے کے بعد بھی، تو یہاں پر 88 میں نون پیپلز پارٹی کی جو ہے پنجاب میں سیٹیں زیادہ تھیں اور وہ وزیر اعظم بنی تھی محترمہ، لیکن 2 دن کے بعد جو ہے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کر اور ایجنسیوں کے ذریعے جو ہے نواز شریف کو لایا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بتدریج پھر پنجاب سے نکالا گیا، اور یہاں پہ جو ہے چھانگے مانگے بھی ہوئے، اور یہاں پہ آئی جے آئی بھی بنی، اور یہاں پہ جو ہے نا اسامہ بن لادن کے ڈالر بھی لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی لوگوں کا بھول نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی آتے تھے جب یہ کہتے تھے کہ ہمیں پھر 2/3 اکثریت دیں اگر کچھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ووٹ نہیں بڑھے گا جتنا ووٹ جس کا سیاسی ہوتا ہے، تو وہاں کلٹ پالیٹکس ہے، چاہے اس بنیاد پہ ہو کہ جی کا کلٹ ہے، چاہے وہ نواز شریف کا ہے۔ بھائی نواز شریف کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ 2 دفعہ سزا کر کے باہر چلے گئے تھے، تو کیا وہ علاج کروایا انہوں نے؟ تو جو لیڈر جو ہے وہ جو ہے جیل کے نہ کھا سکے، وہ کیسے اس سیاسی جماعت کا مقابلہ کرے گا یا بیانیہ دے گا کہ اب آنے والے کل میں جیل میں ہوں گے؟ اور یہاں پیپلز پارٹی یہ بات کرے گی کہ بھٹو صاحب نے پھانسی کو جو ہے پھندا چوم لیا تھا، آپ پچھلی سزا کے بعد سعودی عرب چلے گئے تھے، اس سزا کے بعد جو ہیں آپ لندن چلے گئے تھے، آخر باجوہ سے وہ ڈیل کر کے گئے اور باجوہ کو ایکسٹینشن دی، تو وہ کتنے سوالوں کے کہاں تک جواب دیتے رہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہوں گی۔ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اچھی جو ہے جو سیاسی کمپین کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، تو یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ اس طرح کر لیں گے۔ اور شاہین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی قومی اسمبلی میں، جس میں وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں کی سیاست میں اور مریم آگے آنے والے 30 سالوں میں ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب اس بیان سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں اور ہٹ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اصل مخاطب آصف علی زرداری اور نواز شریف نہیں بلکہ کوئی اور تھا؟ جی دیکھیے یہی طریقہ ہوتا ہے ایک پولیٹیشین کا۔ انہوں نے گجرانوالا کی طرح جنرل باجوہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن آج جو ہمارے آرمی چیف ہیں جس طرح خانے وال میں جا کر زرعی میٹنگ ہو اور منرل کی میٹنگ میں جا رہے ہیں، اور جس دن انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک گرینڈ جرگہ سے خطاب کیا اس دن جنرل عاصم منیر نے، اور وہاں 81 ارب روپے کے ایک پروجیکٹ کی بات کی اور 7 ارب کے ایک پروجیکٹ کی بات کی، اور وہاں افغانستان کے
جو ہے عبوری حکومت سے بات کرنے کی بات کی تو ان کا اشارہ اسی جانب تھا، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں خارجہ امور کے معاملات بتائے تو اس کے اندر انہوں نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ جو ہے عاصم منیر صاحب نے جو ہے 1 ارب وہاں سے لیا 1 ارب وہاں سے لیا. انہوں نے صاحب بتایا کہ ہم نے بلاول کے بیان کے حوالے سے بتائیے گا کہ بلاول نے یہ بیان جو دیا ہے کیا وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے یا روایتی سیاست سے ہٹ کر علیحدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سندھ میں ان کی پارٹی حکومت میں رہی ہے، اگر وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا سندھ سے ہونی چاہیے نا؟ نہیں، ابتدا سندھ سے نہیں ہوگی. سندھ کے اندر ان کی بہتر پوزیشن ہے، وہ شیئر لینا چاہتے ہیں بلوچستان، کے پی، جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے بھی. دیکھیے چونکہ جمہوری قوتوں کے ساتھ الائنس بنائیں گے اے این پی وغیرہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے نون لیگ پر اٹیک کیا ہے در حقیقت کہ ووٹ کو عزت دو کی بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جب بات کی تھی اور پی ڈی ایم بنائی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں گے، اور ہم نے 15 مہینے اس میں ناکام ہو گئے ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام نہیں کر رہے. تو یہ اتنا بولڈ اور اتنا جو ہے ویژنری جو ہے جملہ ہے جس کے اندر انہوں نے کنوے کر دیا. اور اسی طرح سے جس طرح یہ کہا گیا کہ جب ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے تھے سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے تو انہوں نے پھر جرت کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر بجٹ کیسے پاس کرائیں گے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا برا منایا ہے کہ یہ تو قابل اعتماد نہیں ہے، یہ تو کسی وقت بھی کوئی جرت مندانہ بات کریں گے. تو اسی کے تسلسل میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شائستہ انداز میں اپنے والد کا اور نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ کیا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ حکمرانی کرتی رہی ہیں، پیچھے سے دھاگے ہلاتے رہے ہیں، تو کیا آپ جو ہے آئینی حدودوں کا تعین کریں گے؟ ان کا سب سے بڑا جو سیاسی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا وابڈا کی وزارت وفاقی وزیر چلائے گا یا کوئی جج چلائے گا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت منتخب پارلیمنٹ چلائے گی یا اسٹیبلشمنٹ آف ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ آف جوڈیشری مل کر چلائیں گی. تو وہ ایک بہت بڑا سیاسی بیان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 10 سال میں سب سے بڑا سیاسی جو بیان ہے جسے ڈیبیٹ بھی کیا جا رہا ہے وہ بلاول بھٹو نے دیا ہے. اور بلاول بھٹو نے سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ جو 30 سال کی عمر کے جو ہیں 64% نوجوان وہ کل کو ملک کے اقتدار پہ ہوں گے، لیکن ان کے اندر بڑی مایوسی ہے اور پاکستان کے 64% جو ہے لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے ہمیں. اور ان کا اس روایتی سیاست پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، تو لہذا انہوں نے اشارہ یہ دیا ہے کہ اگر انہیں سپورٹ کیا جائے تو وہ غیر روایتی سیاست کر کے شاہد صاحب کتنی عجیب بات ہے نا، کہ کتنی عجیب بات ہے کہ حکومت کے آخری دن پر ان حکمرانوں کو یاد آتا ہے کہ اس ملک کے جو غریب متوسط نوجوان اور جو بھی ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. شاہین قریشی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ میرا وقت پروگرام کا یہاں ختم ہو رہا ہے. ناظرین، شاہین قریشی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اساں گڈ موجود ہوا. پروگرام جو وقت پانچی پہنچانی تے پہتو ہے. پنجے میزبان اشفاق احمد کریندا اجازت. اللہ حافظ.